अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम सामीन किराम। हमारी पिछली वीडियो में रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अरबी कवायद से दुरुस्त मायने मतलब के बयान पर सवालात का एक सिलसिला जारी है, जिनके जवाबात हम पर्सनल में और वीडियोस की सूरत में दे रहे हैं। इन सवालात में से एक सवाल बल्कि एक एतराज़ लोग बग़ैर इल्म और बग़ैर तहकीक के डॉक्टर काशिफ खान के डीप डाउन तहकीकी आर्टिकल को पढ़े बग़ैर, हमारे वीडियो बयानात को तहम्मुल से सुने बग़ैर ही डॉक्टर काशिफ खान की इल्मी तहकीक और काविश को कादियानियों और अहमदियों के अकायद से मिला रहे हैं। हालांकि डॉक्टर काशिफ खान की कुरानी आयात पर इल्मी तहकीक और हमारे वीडियो बयानात कादियानियत और अहमदियत के अकायद की मौत हैं, जिससे उनका पूरा मज़हब, उनका अकीदा नबूवत बिल्कुल बातिल हो जाता है। असल हकीकत यह है कि कादियानियों और अहमदियों के अकीदा नबूवत को तक़वियत और उनके इस अकीदे की राह हमवार करने में हमारे उलमा इकराम और मज़हब इस्लाम का हाथ है। रसूल को इंसानी पर्सनैलिटी बनाने के गलत नज़रिए की वजह से ही झूठे नबी पैदा हुए, उनका रास्ता हमवार हुआ। मज़हब इस्लाम के पैरोकार और ये अहमदी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि हर मज़हब में एक आने वाले निजात हिंदा का तस्वुर पाया जाता था, और 8वीं सदी ईस्वी में जब मज़हब इस्लाम की बुनियाद रखी गई तो जहाँ इबादत के नाम पर बहुत से अकायद पारसियों, हिंदुइज़म और यहूदियों से लिए, वहीं से एक निजात हिंदा और आने वाले का तस्वुर भी चोरी किया, और अब मज़हब इस्लाम के तमाम फ़िरके इसी का राग लाप रहे हैं कि ईसा और मेहदी आएंगे। और हैरत की बात है कि मज़हब इस्लाम में ख़त्म नबूवत का अकीदा रखने के बावजूद एक नए नबी के आने का अकीदा रखना क्या अकीदा ख़त्म नबूवत की तौहीन नहीं है? इसी रास्ते पर चलते हुए ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, क्योंकि रास्ता तो हमवार था। और डॉक्टर काशिफ खान की नबी और रसूल पर बेमिसाल तहकीक कि नबी और रसूल में फ़र्क है, रसूल इंसानी पर्सनैलिटी नहीं है, रसूल के इस दुरुस्त मायने मतलब को तस्लीम करने से कादियानी और अहमदी अपनी मौत आप मर जाएंगे, क्योंकि कुरान के मुताबिक हर नबी को इसका रसूल मिलता है जो उसके नबी होने की तस्दीक और गवाही देता है, और नबी की सनद उसका रसूल होता है। आज के दौर में ग़ुलाम अहमद कादियानी हो या कोई और नबूवत का दावेदार हो तो सनद में अपना रसूल पेश करे। अगर सनद में गवाह के तौर पर रसूल पेश नहीं करता तो कुरान की नज़र में वो परले दर्जे का झूठा और कज़्ज़ाब है। जिस तरह कादियानी और अहमदी कुरान पर झूठ बांध रहे हैं, इसी तरह मरवजा मज़हब इस्लाम के पैरोकार भी झूठे और कज़्ज़ाब हैं, जो रसूल को इंसानी पर्सनैलिटी बनाकर शख्सियत परस्ती का रास्ता हमवार किए हुए हैं, जो कुरान की नज़र में कुफ्र और शिरक है। बहरहाल इसी नोयत का एक मोहतरम भाई का सवाल और उसका दो टोक जवाब डॉक्टर काशिफ खान की ज़बानी सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी 3 मैसेज डॉक्टर साहब की तरफ से आपने फॉरवर्ड किए हैं। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनी। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब को कह दीजिएगा। और मुझे समझने में देर शायद इसलिए लगती है कि मैं अरबी नहीं जानता, और जब अरबी के मीनिंग्स मैं तलाश करता हूँ गूगल पे या किसी डिक्शनरी में, तो फिर उसमें वही मीनिंग्स मिलते हैं जो हमारे तराजुम करने वालों ने जिसके ऊपर किताबें लिख छोड़ी हैं, और वो ठीक मीनिंग भी उसका ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन डॉक्टर साहब की बात को मैं बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो डॉक्टर साहब को आप कन्वे कर दें, और चाहे लिख के भेज दें, कि इस सिलसिले में को अगर यूं ही समझा जाए तो ये जो अहमदियत है, जो कादियानी जिनको हम बोलते हैं, वो तो फिर इसका मतलब है बड़ा पुअर वर्जन है इस्लाम का, बड़ी भूंडी सी कोशिश है रिवाइवल की।
اور اس کانسیپٹ کو زندہ رکھنے کی کہ وہی آتی رہے گی، اور شاید انہوں نے اس کو بڑی پور انٹلیکٹ کے ساتھ اس کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا اور پھر اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی فرقہ پرستی اور کسی نئے مذہب کی ایجاد کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر سیم پرنسپل جو کہ خدا کا قانون ہے، جو دائرہ کار ہے، وہی کمیونیکیٹ ہونا ہے، تو پھر تو وہ ایک ہی رہے گا اور زمانوں کے ساتھ بدلتا رہے گا، اور زمانے کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہم کامیابی بھی پائیں گے، اور ان یونیورسل لاز کو جو بھی شخص اڈاپٹ کرے گا اس کو وہ ریٹریو کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گا۔ لیکن بس اتنی سی میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب کو پلیز کمیونیکیٹ کر دیجئے کہ کہیں اس سے ہمیں وہ فلیور قادیانیت کا تو نہیں ملتا اس ساری گفتگو سے، کہ if continuity is there of the message, then it should not be Ahmadiyyat or Qadianiyat. It should be something different and more, valuable and more meaningful than what we understand from Ahmadiyyat. اور باقی اپنا خیال رکھیے گا اور میرا سلام کہیے گا ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم جناب بابا رجیب صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ ایک اور سوال بھیجا ہے، تو اس میں ساتھ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو تھوڑی سمجھنے میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ آپ ڈکشنری دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی وہی میننگ ہے سب جگہ ہے۔ آپ مضامین پڑھیں میرے، میں نے اس میں اپنے مضامین میں ان میں سب کچھ ایکسپلین کیا ہے، ہر چیز ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، اور انہی لوگوں کے لیے کی ہے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے ڈکشنری دیکھ کے اور ادھر ادھر کر کے، اور پھر وہیں پہ گھوم پھر کے ہم آ جائیں گے، تو انہی لوگوں کے لیے ہم نے وہ تیار کیا ہے۔ مضامین ہمارے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے عام لوگ مضامین لکھتے ہیں، ہمارے مضامین جو ہیں وہ ٹوٹل ایجوکیشنل مضامین ہیں، جو کہ کبھی اگر کہیں کسی یونیورسٹی کسی انسٹیٹیوشن میں رکھے گئے تو وہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اور وہ ایجوکیشن مضامین ہے۔ کائنڈلی ان کو پڑھیں اور پھر آپ کو یہ باتیں یہ ساری سمجھ میں آ جائیں گی جو آپ کے ذہن میں یہ چل رہی ہیں۔ اب رہی بات قادیانیوں کی اور احمدیوں کی، تو بھائی یہ سب سے بڑی انوکھی سی بات ہے۔ جب میں نے قرآن پہ لکھنا شروع کیا تو اس وقت میں اہل قرآن لوگوں کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا، انہی کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، تو وہ میں نے تھوڑا سا راستہ الگ اختیار کیا، کیونکہ وہ دوسرے دن آئے دن 2-4 ہفتے کے بعد وہ ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، بس، اور تو باقی چیزیں وہ کرتے ہی تھے، یہ دوسرے تیسرے دن یہ چلتا تھا کام۔ تو وہاں جب میں نے ریسرچ کی، میں نے دیکھا تو وہ معلوم تو پڑ گیا کہ بھائی باپ جب قرآن میں ہی باپ نہیں ہے تو وہ باپ آیا کہاں سے، باپ ہوگا کیسے؟ وہ تو ریویلیشن ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، وہ ایک ٹارچ ہے، وہ ٹارچ ہے جو روشنی ہے، جو اندھیرے میں روشنی دکھاتی، روشنی کی کرن اس کو قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اس کا باپ کہاں سے ہوگا؟ یہ تو باپ ایسے بنا لیا، مذہبوں نے باپ بنا لیا، مذاہب نے باپ بنایا، تو وہ چلتا آ رہی ہے بات، وہ ساری چلتی آ رہی۔ تو انہیں جب بات سمجھانے لگا میں قرآن کے حوالے سے، تو اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ہمارے ساتھی بہت اچھے ساتھی تھے، تو وہ وفات پا چکے ہیں گزشتہ سال ہی شاید۔ تو اینی وے انہوں نے بات اور ان سے کچھ نہیں بن پڑی، انہوں نے مجھے کہا کہنا بھائی آپ قادیانی ہیں کیا؟ آپ قادیانیوں کا پرچار کر رہے ہیں؟ اور اچھا، پھر جب میں نے لنکڈن پہ لکھنا شروع کیا، بہت سارے کامنٹس ایسے آئے کہ بھئی آپ قادیانیوں کا پرچار کر رہے ہیں، آپ قادیانی ہیں کیا؟ تو اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ ہم اتنے نالائق، اس قدر نالائق ہیں کہ ہمیں اپنا تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہمیں دوسروں کا بھی پتہ نہیں، نام ہم لے دیتے ہیں کہ قادیانی۔ سب سے پہلے ہمیں قادیانیوں کے عقائد بھی جاننے چاہیے، اس کے بعد ہم نام لے کہ کون قادیانی ہے، کون قادیانی نہیں ہے، اور قادیانیوں کا پرچار کیا ہے، کون کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو قادیانی جو ہیں وہ اصل میں اسلام کا، مذہب اسلام کا فارورڈ بلاک ہے۔ اچھا، وہ فارورڈ بلاک وہ ایسے نہیں ہے کہ بڑا ذہین فتین اور انٹیلیجنٹ لوگ اس میں آ گئے تو فارورڈ بلاک بن گیا، نہیں، وہ بگڑی ہوئی نسل ہے اسلام کی۔ مذہب اسلام خود جو ہے وہ کفر کے اوپر بیس کرتا ہے،
اور اس میں سے جو قادیانی نکلے وہ کافروں کا بھی کافر، وہ ان سے بڑے کافر، وہ اس سے زیادہ کفر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مذہب اسلام کی جو بنیادیں ہیں، وہ بنیادیں کہاں سے چلی آ رہی ہیں؟ وہ زورسٹر سے چلی آ رہی ہیں۔ وہ بنیادیں ساسانین تھے جنہوں نے مذہب اسلام جو ہے اس کی داغ بیل ڈالی۔ ان کا قرآن سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق ہی نہیں تھا بھائی، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن صرف اس لیے لکھ دیا کہ وہ جو نیکسس تھا، وہ جو مشرکین عرب تھے، عرب پیگن جو تھے، ان کا نیکسس جو تھا، ان کے ساتھ وہ لوگ پرانے، وہ ایرانی، وہ زورستارین پرانے جو تھے مجوسی، وہ ملے، ان کا نیکسس بنا، اور ان لوگوں نے اس مذہب کو تشکیل کیا۔ اب انہیں کتاب چاہیے تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن رکھ لو، کتاب نبی بھی چاہیے تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی رکھ لیا جائے، وہ بھی کر لیا انہوں نے۔ اچھا، اس کے اوپر وہ مذہب چلنے لگا۔ وہ مذہب قرآن والا مذہب ہے ہی نہیں ہے، قرآن ان کی کتاب ہے ہی نہیں ہے، جو مذہب اسلام جس کو آپ کہتے ہیں۔ جب ان کی کتاب قرآن نہیں ہے، جب انہیں قرآن سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، نام صرف وہ لیتے، تو اس کا فارورڈ بلاگ جب بنا، ان لوگوں نے جنہوں نے اس کا فارورڈ بلاگ بنایا قادیانیت کی شکل میں، ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ سب چیزیں ڈھکوسلا، یہ نبی وبی، یہ وہ، یہ ساری چیزیں، یہ مذہبی رسومات سب ڈھکوسلا۔ اگر ہم بھی کہہ دیں گے کہ ہم بھی نبی ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ وہ اس طرح وہ فارورڈ بلاک بن گیا۔ اچھا، اب وہ کیوں مذہب اسلام کے جو پیروکار ہیں وہ کیوں قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کافر ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ ایمان جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس ایمان کے اوپر تو وہ چلتے نہیں ہیں مذہب اسلام کے پیروکار۔ صرف ایک چیز انہوں نے پکڑ لی ہے، وہ کیا؟ وہ جو بعد میں چیزیں گھڑی گئی ہیں کہ جی وہ جی آخری نبی والا وہ شوشہ پکڑ لیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کہاں سے شوشہ پکڑا؟ وہ وہاں سے پکڑا کہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی کہا آخری نبی ہے ہمارا، عیسائیوں نے بھی یہی کہہ دیا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مذہب اسلام والوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہمارا بھی آخری نبی ہوگا۔ اب ان کا ایمان ان باتوں پہ نہیں ہے جو ایمان کی شرائط قرآن کہتا ہے، لیکن اس بات پہ ضرور ان کا ایمان ہے کہ بھائی آخری نبی والی بات۔ اب جو فارورڈ بلاک بنا، ان لوگوں نے وہ اس آخری نبی والی بات سے وہ تھوڑا سا انہوں نے وہ تجاوز اختیار کیا۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں ٹھیک ہے، ہم ان کو مانتے ہیں جو نبی محمد ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہے، وہ آخری نبی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ جس مسیح موعود کو آنا تھا، جس مہدی کو آنا تھا، وہ ہم ہیں، اور مہدی اور مسیح موعود جو ہے اس کا رتبہ نبی کے برابر ہے، اس لیے ہم نبی ہیں، اتنا فرق ہے۔ لیکن اسلام نے، مذہب اسلام کے پیروکاروں نے ان کو کافر اس لیے ڈکلیئر کیا کہ وہ آخری نبی والے اوپر، وہ چکر کے اوپر وہ اڑے ہوئے تھے مذہب اسلام والے، اور انہوں نے وہ چکر ختم کر دیا تھا۔ تو اس کا ایمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمان کی بیس کے اوپر نہ وہ کافر ہیں نہ وہ مسلمان ہیں، ایمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ آخری نبی کے اوپر ہے۔ اب نبی کا جہاں تک تعلق ہے، جو اصل نبی ہے، جو قرآن کے مطابق نبی ہے، وہ نبی کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوالیفیکیشن کہیں سے اختیار کرتے ہیں، آپ کا ایک ڈگری، آپ کا ایک سرٹیفکیٹ، آپ کے ساتھ ایک چیز آتی ہے، تب بھی آپ کو کوئی مانے گا کہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں ماسٹرز ڈگری ہے، فلاں کیا ہے، وہ ایک سرٹیفکیٹ۔ اس سرٹیفکیٹ کو قرآن رسول کہتا ہے۔ میسج آتا ہے نبی کے ساتھ، نبی جو ہے وہ ریٹریو کرتا ہے، اور وہ ریٹریو وہ جو کرتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں، نیچرل فیکٹس، قدرتی حقائق جن کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ رسول آتا ہے۔ تو ان کے اوپر، قادیانی کے اوپر کون سا رسول آیا؟ کون سی کتاب ان کے اوپر ہے؟ کون سا کچھ ہے؟ سب جھوٹے، پرلے درجے کے بدماش جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ جیسے یہ جھوٹے ہیں مذہب اسلام کے پیروکار، اسی طرح قادیانی ان کے فارورڈ بلاک میں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے ان کا جس کو فالو وہ کریں، اس لیے وہ جھوٹے ہیں۔ اور مہدی جس نے آنا تھا، اور اس کے علاوہ جس مسیح نے آنا تھا، وہ تو یہ نزول ہیں، وہ ریولیشنز ہیں، وہ آ رہی ہیں، وہ آئیں گی۔ اور رحمت للعالمین جو ہے وہ انسان کیسے کوئی ہو گیا؟ رحمت للعالمین تو وہ ہے جو انٹرنیٹ ہے، جو ٹیلی فون ہے، جس نے جو ہمیں وہ چیزیں، وہ ریویلیشن ہے، وہ وہی ہے، جو جہاز ہے، جو موٹر ہیں، جو یہ جس سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے یہی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی وحی کے اوپر مشتمل ہے، یہ اللہ کی وحی کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ دیکھیں، نبی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نبی نیوٹن ہو سکتا ہے، نبی کوئی ہو سکتا ہے آئنسٹائن ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان ہو سکتا ہے، جس کو ایٹ لیسٹ رسول ملا، جس کو میسج ملا، جس کو وحی ملی، اور اس نے وہ وحی کو عملی جامہ پہنایا اور ہمیں وہ وحی دی، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہے۔
یہ ہے ساری چیز، یہ ہے ساری کہانی. آپ اس کا خیال رکھیں، اس کو سمجھیں. میرے مضامین پڑھیں، میں نے سب کچھ ڈیٹیل سے بیان کیا، سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ ظاہر کر دیا باتیں. اب نہیں سمجھیں گے تو ایک الگ بات ہے. چلیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.